क्लास 10 लेक्चर नंबर 35 पार्ट 2 मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ चैप्टर की रीडिंग है। जैसा कि टॉपिक से ही पता चल रहा है हमें कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मुसन्निफ़ ने अपने कुछ दोस्तों के बारे में हमें बताया इसमें, और दोस्ती का जो है वो थोड़ा सा हमें बताया कि दोस्तियाँ जो बहुत ज़्यादा अगर हम कर लेते हैं तो हमारे लिए वो किस तरह से वक्त के ज़िया का और हमारे लिए जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ मुश्किलात और प्रॉब्लम्स का बाइस बनती हैं दोस्तियाँ। तो तदरीसी मकासद हम इसके जो पढ़ेंगे उसमें भी थोड़ा सा चैप्टर के बारे में हमें पता चल जाएगा कि चैप्टर के अंदर क्या बयान किया हुआ है। नंबर 1 है मुआशरे में मुख्तलिफ़ अफराद के गलत रवैयों की निशानदही करना। यानी मुसन्निफ़ ने अपने दोस्तों को लेके जो है मुआशरे में मुख्तलिफ़ लोग जो हैं उनके रवैयों को उजागर किया। इसके अंदर उनकी निशानदही की है कि कुछ लोग जो हैं अपनी तरफ से तो वो बहुत खैर खा लग रहे होते हैं, दूसरों की बहुत भलाई चाह रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स उनके गलत रवैये या उनकी गलत आदत जो होती हैं ये दूसरों के लिए परेशानी का बायस बनती हैं। नंबर 2 पे है दोस्ती के मुस्बत और मनफी पहलुओं को उजागर करना। यानी इसमें हम देखेंगे कि दोस्तियाँ करने के अगर फ़ायदे हैं तो उसके नुकसानात भी हैं। नंबर 3 वक्त दौलत है, इसकी कदर व कीमत से वाकफियत दिलाना कि वक्त जो है वो बहुत कीमती चीज़ है। अगर हम अपनी दोस्तियों में पढ़ के अपने वक्त का ज़िया करते हैं तो वो किस तरह हमारे लिए मसाइल का बाइस बनता है। नंबर 4 यलदरम की ज़ुबान बयान से मुतारिफ़ होना कराना। ये हम उसके तारुफ़ में पढ़ चुके हैं, मुसन्निफ़ के तारुफ़ में, कि कैसी उनकी ज़ुबान और बयान कैसी थी। मुतरजम भी थे, वो अदीब भी थे, तुर्की ज़ुबान पर उन्हें अबूर हासिल था और बहुत सारे उनकी जो अफ़साने और उनकी जो तहरीरें हैं वो तुर्की ज़ुबान के अफ़सानों से माखूज़ हैं। और उन्होंने जो है अपनी इंशा परदाजी में हिस्से मज़ाह का भी इस्तेमाल किया है। नंबर 5 पे जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया को तरकीब नहवी में ढालने की तरबियत देना। ये हम एक्सरसाइज में देखेंगे जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया को हम किस तरह से नहव की तरकीब में ढाल सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और कोई तलब अबनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। तलब का मतलब होता है मांग, डिमांड। अबनाए ज़माना, ज़माना के लोग। शायर इसमें कह रहे हैं मुसन्निफ़ सज्जाद हैदर यलदरम जो हैं, शायद उनका अपना ही ये शेर है या किसी और शायर का है कि मुझे और ज़माने के लोगों से कोई और डिमांड नहीं है, मैं कुछ नहीं मांगता, उनसे कोई तलब नहीं है मेरी। सिर्फ़ एक जो मुझ पे वो एहसान करते कि वो मुझ पे एहसान ना करते। बाज़ औक़ात कुछ लोग हमारे लिए जो है वो नेकी और भलाई करते हैं, एहसान हमारे ऊपर करते हैं, लेकिन वो एहसान या वो नेकी हमारे लिए वबाल बन जाता है, हमें बहुत तकलीफ़ देता है और हम उस एहसान के बोझ तले दबे रहते हैं जब तक कि हम उसका बदला ना दे दें या उसका कोई हम जो है मुतबादिल ना कर लें, हमें सुकून नहीं आता। तो शायर भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मुझे ज़माने के लोगों से और कोई मेरी डिमांड नहीं है, कोई और तलब नहीं है, बस सिर्फ़ एक एहसान अगर वो मुझ पे करते कि मुझ पे एहसान ना करते। बहुत ही मज़े से उन्होंने मज़े की बात इस शेर में उन्होंने की है। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुज़र रहा था। मैं कौन? मुसन्निफ़। कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो बड़े मौसर तरीके से अपनी हालत ज़ार लोगों से बयान करता जा रहा था। मौसर तरीका कौन सा होता है? असर करने वाला, इफ़ेक्ट करने वाला, थोड़ा सा किसी को इम्प्रेस करने वाला तरीका। हालत ज़ार यानी अपनी बुरी हालत। ऑब्जेक्टिव आप साथ साथ कॉन्शियस होकर रीडिंग किया करें। ऑब्जेक्टिव और मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्वेश्चन आंसर्स भी आप करेंगे इसमें से आप, तो उनको साथ साथ आप प्रिपेयर करते जाया करें। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद ये दर्द से भरी स्पीच उन्हीं अल्फाज और उसी पैराए में दोहरा दी जाती थी। स्पीच यानी तकरीर जो वो कर रहा था और पैराए में उसी तरीके में। फ़कीर जो था कितने मिनट के वक्फे से दर्द भरी स्पीच को दोहराता था? 2-3 मिनट के वक्फे के बाद। और किस अंदाज में? उन्हीं अल्फाज में और उसी पैराए में, पैराए यानी तरीके में। ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ कि मैं उस शख्स को देखने और उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। उस फ़कीर का कद लंबा, जिस्म मोटा ताज़ा था। अब ये उसका सारा हुलिया बयान किया गया है, इस सारे को मार्क करके आप याद करेंगे। क्वेश्चन आंसर में भी ये होगा शायद।
قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدمعاشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ بدمعاشی، بدحالی، غربت نے صورت مسخ کر دی تھی، یعنی صورت اس کی خراب کر دی تھی۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا آواز تو میں ایسا قسی القلب نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ قسی القلب، دل کا سخت یعنی ظالم، وہ اس قابل ہے کہ لفظ پر لفظ لکھی جائے۔ چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں۔ آفت کا مارا یعنی مصیبت زدہ، اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ یہاں پر اب آپ کوشچن میں کریں گے اور آبجیکٹیو میں بھی کہ آفت کا مارا فقیر کتنے بچوں کا باپ تھا، کس چیز کا وہ محتاج تھا؟ روٹیوں کا، اور اپنی مصیبت کس سے کہتا تھا؟ ایک ایک سے کہتا تھا۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں۔ غریب الوطن، وطن سے دور۔ میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ یہ ساری کے سارا جو پیراگراف ہے یہ وہ اسپیچ ہے جو فقیر بار بار دہرا رہا تھا، اور جس کو سننے کے لیے مصنف وہیں پہ ٹھہر گئے اور اس نے بڑا ان کے اوپر اثر کیا ان باتوں نے۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تعجب ہوا، تعجب حیرانی کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ امور، کاموں میں یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے۔ مفت خوری یعنی مفت کی کھانا، فراغت سے کھانا، نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، وہ جاہل ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے۔ بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ بدرجہ یعنی بہت درجہ، بہت زیادہ اچھی تھی اس کی حالت، صحت جو تھی اس کی حالت اچھی تھی، اور صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے یعنی فخر کرنا چاہیے، اور چہرے پر کیا تھی؟ بشاشت یعنی خوشی تھی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخرکار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، حسرت، شوق سے، ارمان سے، اور میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ یعنی مصنف جو ہے اپنے دوستوں سے بہت زیادہ خائف ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے دوستوں سے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے دوست نہیں ہیں تو اسے تو مبارکباد دینی چاہیے۔ اب مصنف کیوں خائف ہیں، آگے انہوں نے کچھ تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں، اور اس کے بعد بقیہ چیپٹر میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے واقعات اور قصے بتائے ہیں۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا، کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہی تو مجھ سے بڑھ گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ یعنی مصنف کو یقین نہیں آ رہا کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات کر رہا ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس کا واقعی کوئی دوست نہیں ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ اب وہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ اگر ان کے دوست ہیں تو وہ کس طرح سے اس کو تنگ کرتے ہیں، کس طرح سے، تو 5 منٹ کی بھی اس کو فرصت نہیں ملتی، یعنی سارا دن اس کو بزی رکھتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں۔ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں، تخلیے میں یعنی تنہائی میں، اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں۔ قلم بند کرنا، لکھنا، مگر خبر یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا
مطلب یہ کہ کچھ دوست تو ایسے ہیں ان کے کہ جو ان کو تنہائی میں بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، ان کو خیالات جمع نہیں کرنے دیتے ہیں، اور کچھ پھر انہوں نے ایسے بتائے ہیں کہ جو ان سے پیسے بہت مانگتے ہیں، یعنی جب بھی وہ جا رہے ہوتے ہیں ان کی جیب میں پیسے ہوں تو وہ قرض مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس فقیر کا کوئی ایسا دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو۔ کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ یہ اپنا تیسرا پرابلم بیان کر رہے ہیں۔ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں مگر یار دوستوں کا مجمع ہے، مجمع یعنی ہجوم ہے، گروہ ہے، جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ یہ اس کا چوتھا مسئلہ۔ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ ریویو کیا ہوتا ہے؟ تبصرہ، یعنی کہ کوئی ایسا مصنف دوست اس کا ہو کہ جو کتاب لکھے اور خواہ اس کو دے دے کہ اب اس کو پڑھ کے اس کے اوپر تبصرہ لکھو۔ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ ہٹا کٹا ہے، یعنی صحت مند ہے، اور میں نحیف و نزار ہوں، یعنی کمزور اور بیمار ہوں۔ یا اللہ کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بےہودہ خیالات ہیں، بغیر دوستوں کے زندگی دوبھر ہو جاتی ہے۔ اب وہ پہلے تو دوستوں کی ساری بتا رہے ہیں مسائل، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں، کہ میرے اتنے برے خیالات ہیں دوستوں کے بارے میں کہ دوستوں کے بغیر تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے، دوبھر ہو جاتی ہے، اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں یعنی میری بھلائی چاہتے ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان۔ چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، نفرین یعنی لعنت کی جائے، نفرت بھیجی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر رکھنے، جمع غفیر ہجوم اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ شناسائی یعنی واقفیت کے دائرے کو بہت زیادہ دوستیاں بڑھانے سے کیا فائدہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آج تک مجھے یہ کوئی ثابت کر کے نہیں بتا سکا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، بس یہ یہاں تک یہ آپ کر لیں، پیج نمبر 49 تک، دائرے کو وسیع کرنے سے، شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ نیکسٹ پیجز کی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ریڈنگ کریں گے۔ اب اس میں جتنے ہمارے ورڈ میننگ آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کتنے آ رہے ہیں، وہ بھی ساتھ لرننگ کرنی ہے۔ جی یہ ورڈ میننگ آپ کو پرووائڈ کر دیے گئے ہیں، یہ 1 سے 36 تک شناسائی تک جو ہے ہمارے اس لیکچر میں آ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو بھی پریپیئر کرنا ہے کیونکہ نثر پارہ جو ہے وہ کہیں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور نثر پارے میں الفاظ معنی جو ہیں 2 نمبر کے ہوتے ہیں، بہت اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے الفاظ معنی کو اگنور نہ کیا کریں۔ جتنا آپ کے لیے آبجیکٹیو اور کوسچنس کو پریپیئر کرنا ضروری ہے اتنا ہی الفاظ معنی کو یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو لیکچر نمبر 35 کی آپ کی ڈائری ہوگی تعلیم نسواں کا پارٹ 2 اور پلس آپ کی پیج 47 to 49 ریڈنگ، آبجیکٹیو اور پلس ورڈ میننگس۔